آباد کے شیروں، فیصل آباد کی شیرنیوں، آپ سب کو یہ گانا بند کریں. گھڑی چور کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں. گھڑی چور کے بارے میں فیصل آباد میں گھڑی چور کا نعرہ سب سے زیادہ زور و شور سے لگ رہا ہے. فیصل آباد والوں، ملک کی ترقی میں اپنا بہت بڑا حصہ ڈالنے والوں، ملک کی ترقی کے اندر فیصل آباد کا بہت بڑا حصہ ہے. اس لیے میں فیصل آباد کو پاکستان کا کمانے والا بیٹا کماؤ پتر کہتی ہوں. مجھے ابھی میاں منان صاحب بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جب فیصل آباد آتے تھے تو کہتے تھے فیصل آباد والوں، آپ کا جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے. تو میں نواز شریف صاحب، میں آپ کا سلام دیتی ہوں فیصل آباد کو. اور نواز شریف صاحب، فیصل آباد کا نہ صرف جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے، مجھے آج پتا چلا کہ فیصل آباد کا ورکرز کنونشن بھی فیصلہ کن ہوتا ہے. فیصل آباد والوں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کے جذبے کا شکریہ، آپ کی شفقت کا شکریہ. اور مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ خواتین کا انکلوژر اتنی دور بنا دیا، مجھے میری خواتین نظر نہیں آ رہی. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت پیار. فیصل آباد والوں، فیصل آباد والوں، یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھو گے کہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تو نہ گھروں میں پنکھا چلتا تھا، نہ فیصل آباد میں فیکٹریوں کا پہیا چلتا تھا کیونکہ بجلی نہیں تھی نا. 2013 میں جب نواز شریف کو حکومت ملی، فیصل آباد جانتا ہے کہ نہ گھروں کے چولہے جلتے تھے اور نہ فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلتا تھا کیونکہ گیس نہیں تھی. اور پھر فیصل آباد نے دیکھا، شیروں نے دیکھا، قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف آ گیا. نہ صرف نواز شریف آیا بلکہ 2013 کے بعد 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 0 لوڈ شیڈنگ میں بدل گئی نا. گھروں کی میرے گھر بھی روشن ہو گئے، فیصل آباد کی فیکٹریاں بھی روشن ہو گئی اور بجلی بھی آ گئی. فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنے لگ گیا، گیس بھی آ گئی اور مہینوں کے اندر ٹرمینلز بھی نواز شریف نے بنا دی. فیصل آباد والوں، اس بات کے گواہ ہونا، تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف 3 بار
से टेक ऑफ किया। और तारीख गवाह है, फैसलाबाद गवाह है कि जब जब नवाज शरीफ नीचे गया, ये मुल्क भी तब तब नीचे गया। फैसलाबाद वालों, ये बात याद रखना और ये बात सबको बताना कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान की तरक्की यूं जुड़े हुए जैसे शहरत से हमारी सांसें जुड़ी हुई हैं। नवाज शरीफ ऊपर जाता है तो मुल्क ऊपर जाता है, नवाज शरीफ नीचे जाता है तो मुल्क नीचे जाता है। फैसलाबाद वालों, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूं। आज भी जब शहबाज शरीफ हुकूमत के हाथ इमरान खान के किए गए IMF मुआहदे ने बांधे हुए हैं, उन बंधे हुए हाथों के साथ शहबाज शरीफ ने रमजानुल मुबारक के महीने में 8 करोड़ अवाम को आटा मुफ्त करने के लिए कह दिया है। ये 1 मिनट बार बार गाने ना लगाएं प्लीज, ब्रेक में गाने लगाएं, मुझे बात करने दें। इन बंधे हुए हाथों के साथ जब मुल्क में माशी तौर पे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया है कि रमजानुल मुबारक में पंजाब के 8 करोड़ अवाम को फ्री आटा मुहैया किया जाए और बाकी सूबों को कहा है कि वो भी मुफ्त आटा मुहैया करें अपने अपने सूबों के अंदर। तो बताओ फैसलाबाद वालों, 2018 से लेकर 2022 तक जब घड़ी चोर की हुकूमत थी, क्या कभी किसी ने ऐसा फैसला सुना? हर रोज सुनते थे कीमतें ऊपर चली गई, पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर ऊपर चला गया, लेकिन मुफ्त आटा कभी किसी ने नहीं दिया। यही सुनते थे। आपको याद है हमजा शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की बिजली मुफ्त की थी पंजाब के अंदर। ये इमरान खान अवाम दुश्मन उसी दिन दौड़ा गया अदालतों में और वो जो मुफ्त बिजली दे रहे थे वो खत्म करा के आया। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो और पंजाब से उठा के बाहर फेंको। ना खुद कोई अवाम के लिए काम करता है, ना किसी को करने देता है। ऐसे ही इसका नाम मैंने फितना नहीं रखा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा फसाद है, सबसे बड़ा इंतशार है और ये बात फैसलाबाद की अवाम जानती है। फैसलाबाद वालों, ये मुल्क तरक्की कर रहा था, अच्छा भला नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा था। मरियम नवाज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब मुल्क में मुआशी तौर पर मुश्किलात हैं तो शहबाज शरीफ ने पंजाब के 8 करोड़ अवाम के लिए फ्री आटा फराहम करने का हुक्म दिया है। मरियम नवाज का यह मौक़िफ़ था कि इमरान खान न खुद काम करता है, न किसी को काम करने देता है, सबसे बड़ा इंतशार है और ये बात फैसलाबाद की अवाम जानते हैं। इमरान खान ने मुल्क को मुआशी दलदल में धकेला था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम की मुश्किलात का अजाला करने के लिए वापस इक़्तिदार में आई है। मरियम नवाज का कहना था कि घड़ी चोरी का हिसाब इमरान खान को देना पड़ेगा। इलेक्शन भी होंगे लेकिन हिसाब भी होगा। मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को मुश्किलात में मुसल्लत किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए आई है। नवाज शरीफ के दिल में अवाम का दर्द है, लेकिन इमरान खान ने मुल्क को तबाही की जानिब गामजन किया। लेकिन अवाम की मुश्किलात का अजाला करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वापस आ चुकी है। लेकिन जान लो, ये कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं साकिब निसार से पूछती हूं,
کہ کیا تمہارے گھر میں بھی بچے سستی روٹی کو اسی طرح ترستے جس طرح عوام کے بچے اس وقت سستی روٹی کو ترس رہے ہیں؟ میں آصف سعید کھوسا سے پوچھتی ہوں، جس نے عمران کو کہا کہ سڑکوں پہ دھکے کیا کھا رہے ہو، میرے پاس لاؤ پیناما کیس، میں نواز شریف کو نااہل کرتا ہوں۔ ثاقب نثار کی عدالت میں آصف سعید کھوسا کے سامنے روز اشتہاری مجرم عمران خان پیش ہوتا تھا اور نواز شریف کے خلاف ہیئرنگز میں شریک ہوتا تھا، فرنٹ والی رو پر کرسی رکھ کر بیٹھا ہوتا تھا۔ آصف سعید کھوسا، تمہیں خیال نہیں آیا کہ اشتہاری مجرم کو میں گرفتار کروں؟ کیوں تم نے اس وقت قوم، ملک، آئین اور قانون کا تماشا بنایا؟ آج یہ عوام تمہیں آرام سے گھروں میں چھپنے نہیں دے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز فیصل آباد میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے دشمن کو پہچانو، اسے اٹھا کر باہر پھینکو۔ عمران خان نہ خود کام کرنا دیتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو کام کرنے دیتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ معاشی حالات کے باوجود پنجاب کو رمضان میں فری آٹا دیا جائے گا۔ پنجاب والو اپنے دشمن کو پہچانو۔ مریم نواز نے کہا کہ فیصل آباد کا جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ فیصل آباد والو، آپ کے جوش، جذبے اور محبت کو نواز شریف کا سلام ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر پنجاب میں حق حکمرانی کو پھر سے برقرار رکھیں گے۔ یہ مکروہ چہرے ہیں جو ہم پر مسلط ہوئے، انہوں نے معاشی بحران پیدا کیا، انہوں نے غلط معاہدے کیے اور معاہدوں کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ مریم نواز جو پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں، وہ فیصل آباد میں تنظیمی ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ یہ فیصل آباد کا الفتح گراؤنڈ ہے جہاں پر تنظیمی ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس سے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور اس سے پہلے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے خطاب کیا۔ مریم نواز خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ پنجاب والو اپنے دشمن کو پہچانو، اسے اٹھا کر باہر پھینکو۔ انہوں نے پھر سے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے سامنے ایک اشتہاری بیٹھا ہوا تھا لیکن آپ نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش نہ کی۔ آپ نے اس ملک کے اوپر عذاب کو مسلط کیا اور اس عذاب کو مسلط کرنے کا بدلہ جو ہے وہ یہ عوام چکتا کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کے لیے سستی روٹی کو ترس رہے ہیں، لیکن عمران خان نے عوام کو معاشی مشکلات میں دھکیلا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون عوام کی مشکلات ختم کرنے واپس آ گئی۔ انہوں نے ایک بد کردار شخص کو، ایک بدعنوان شخص کو، ایک بد تہذیب شخص کو، ایک نالائق شخص کو، ایک نااہل شخص کو، ایک گھڑی چور کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا۔ اور فیصل آباد والوں، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں پاکستان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، جتنا بڑا جرم انہوں نے قوم کے ساتھ کیا ہے، ان کی قوم جو ہے وہ ان کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام سستی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ عمران خان نے ملک کے بچوں کو سڑکوں پر دھکیل دیا۔ مریم نواز ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ فیصل آباد کا جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ فیصل آباد والو، آپ کے جوش، جذبے اور محبت کو نواز شریف کا سلام ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف نے پاکستان کی خاطر بہت مشکلات برداشت کی۔ انڈے، کٹے، مرغیاں اور بھنگ کی کاشت، وہ انڈے نظر آئے کہیں؟ وہ کٹے نظر آئے کہیں؟ وہ مرغیاں نظر آئی کہیں؟ ایک ہی چیز نظر آتی ہے ضمانت پاک سے لے کے بنی گالا تک، وہ ہے بھنگ کے اثرات۔ وہ بھنگ کے اثرات اس ملک کی معیشت کو بھی لے کر بیٹھ گئے، اس قوم کے 22 کروڑ عوام کو بھی لے کر بیٹھ گئے۔ قوم تمہیں چھوڑے گی نہیں، معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ اور پھر فیصل آباد کے بہادروں، فیصل آباد کے شیروں، میں تم سے یہ سوال کرتی ہوں کہ
کیا فیصلہ آباد کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے غیور اور بہادر عوام کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ سب بتاؤ، کیا فیصلہ آباد کا لیڈر ایک بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا فیصلہ آباد کا لیڈر ایک چوہا ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے پہلا لیڈر نہیں بلکہ ایک گیدڑ دیکھا ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہیں۔ نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ جیل گیا، لیکن فیصلہ آباد والوں، آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا، بلکہ کارکنوں کے آگے نواز شریف اور اس کی بیٹی ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، اور نواز شریف نے کہا کہ پکڑنا ہے تو نواز شریف کو پکڑو، سزا دینی ہے تو نواز شریف کو دو۔ میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لایا ہوں، لیکن خبردار میرے کارکنوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا۔ اور یہ بزدل، یہ گیدڑ ہر روز دروازہ کھول کے چیک کرتا ہے کہ خواتین میری حفاظت کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں بیٹھی ہوئی۔ اور پھر شرم کی بات ہے، میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، شرم کی بات ہے کہ ان خواتین کا جو استحصال اور جو ان کی عزتوں کے ساتھ زمان پاک میں ہو رہا ہے، شرم سے ہر پاکستانی کے سر جھک جاتے ہیں۔ ان کی اپنی ایم این ایز اور ایم پی ایز ایک دوسرے کو فون کر کے کہہ رہی ہیں ہماری جو خواتین زمان پاک میں عمران کی حفاظت پہ تعینات ہیں، ان سب کا برا حال ہے، وہاں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں وہ کہانیاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور فیصلہ آباد والوں، وہ پلاسٹر والی ٹانگ کسی نے بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھو، ذرا کیمرے کا رخ ادھر کرو، فیصلہ آبادیوں کو بڑے جگت باز ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھو ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے۔ فیصلہ آباد والوں، بلڈنگوں کے لینٹر 5 مہینے میں اتر جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ پلازاز کے یہ جو پلازاز کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے لینٹر 5 مہینوں میں کھل جاتے ہیں، لیکن یہ ٹانگ پہ پلاسٹر ایسا چڑھا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میری ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے۔ فیصلہ آباد والوں، جب تک مقدمات چلتے رہیں گے اس کی ٹانگ سے پلاسٹر نہیں اترے گا۔ اور سنو، عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں بزرگ ہوں، میری عمر 72 سال ہے، میں معذور ہوں، اور جلسہ کرنا ہو تو نہ بزرگی یاد آتی ہے، نہ معذوری یاد آتی ہے، نہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ یاد آتی ہے، نہ 72 سال کی عمر یاد آتی ہے۔ تو فیصلہ آباد یہ کہتا ہے عدالت کے لیے بیمار، جلسوں کے لیے تیار۔ اس سے بڑا منافق اپنی زندگی میں دیکھا کہیں؟ اور پھر 7:20 پر کہتا ہے کہ میں نے موت کے خوف پر قابو پا لیا ہے، اور 7:21 پر کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوں۔ اور تمہیں کیا پتا بزدل انسان کہ وہ نواز شریف تھا؟ جب عدلیہ بحالی تحریک میں نواز شریف نے لیڈ کرنا تھا تو غیر ملکی حکمرانوں کے فون آئے نواز شریف کو، انہوں نے کہا نواز صاحب
عدلیہ بحالی تحریک میں نہ جانا تمہاری جان کو خطرہ ہے. نواز شریف نے کہا نہیں، میرے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں جاؤں گا. یہ فیصلہ آباد والوں، یہ کون سا جان کو خطرہ ہے جو جلسے جلوسوں میں نہیں ہوتا لیکن عدالتوں میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے؟ بھائی لیڈر تو وہ ہوتا ہے، فیصلہ آباد والوں، لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا ہے. اور اب سوچو، اگر ایٹمی دھماکوں کے فیصلے کے وقت یہ وزیر اعظم ہوتا تو بل کلنٹن کا فون آتا تو یہ چارپائی کے نیچے سے چھپ کے کہتا میں اویلیبل نہیں ہوں. اس وقت نواز شریف تھا، اس کو دھمکیاں ملی، اس نے کہا دھمکیاں دو یا سینکشنز لگاؤ، یہ ملک تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ایٹمی طاقت بن کے رہے گا. اور فیصلہ آباد والوں، میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی. اس کا ایک کارکن جس کو ذل شاہ کہتے تھے وہ کل پرسوں شہید ہوا. اس کی شہادت کی وجہ تھی، لوگ کہتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن جو بھی وجہ تھی ہم سب مل کر، کیونکہ وہ ایک سیاسی کارکن تھا اور استعمال ہوا تھا، ہم سب مل کے اس تحریک انصاف کے کارکن کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اللہ اس کی فیملی کو صبر عطا فرمائے. لیکن جو بات زیادہ فکر کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا کارکن شہید ہوا اور تم تکبر کے پہاڑ، ابھی اس کے گھر سے اس کا جنازہ نہیں اٹھا تھا. یہ اس کے والد کو کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کا افسوس کرنے کے لیے میرے محل میں آؤ. میرے یہ کارکن، میرے یہ ورکرز، میرے سپورٹرز میرے سر کا تاج ہے، میرے سر کا دوپٹہ ہے. اس کارکن ذل شاہ کے باریش باپ کو، داڑھی والے باپ کو، بزرگ کو کہتا ہے میرے دربار میں حاضر ہو، میں نے افسوس کرنا ہے. فیصلہ آباد والوں، مجھے بتانا، خدا نہ خواستہ آپ کے رشتہ داروں میں یا محلے میں کوئی فوتگی ہو جائے، آپ لوگ اس کے گھر جا کے افسوس کرتے ہیں یا ان کو اپنے گھر بلاتے ہو افسوس کرنے کے لیے؟ لوگوں کو کہتا ہے غلامی کی زنجیریں توڑو اور اپنے ورکرز کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے. تحفے تم پر، تحفے تم پر. اور اس کے اپنے بیٹے لندن کی محفوظ ہواؤں میں ہیں اور کارکنوں کو، ورکرز کو ڈنڈے کھانے کے لیے سڑکوں پہ رولتا ہے. ان کو کہتا ہے، فیصلہ آباد والوں، ان کو کہتا ہے کارکن آج یہاں پہنچے، کارکن آج وہاں پہنچے، کارکن یہاں آ جائیں، کارکن وہاں آ جائیں، خود باتھ روم کے اندر سے نہیں نکلتا. فیصلہ آباد والوں، مجھے بتاؤ، کیا کارکن لیڈر کی حفاظت کرتے ہیں کہ لیڈر کارکنوں کی حفاظت کرتا ہے؟ کیا کارکن لیڈر کے لیے ڈھال بنتے ہیں یا لیڈر کارکنوں کے آگے شیر بن کے، ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ فیصلہ آباد والوں، آپ نے وہ مناظر ٹی وی پر دیکھے ہوں گے. آپ میں سے بہت سارے مسلم لیگ نون کے شیر ایسے ہیں. وہ یاد ہے نا میری نیب میں پیشی، جب انہوں نے میری گاڑی میں پتھراؤ کیا تھا، جب میں نے دیکھا کہ میرے کارکنوں کے اوپر پتھراؤ ہو رہا ہے، میں گاڑی میں سے نکل گئی. میں نے کہا مارنا ہے تو مجھے مارو. فیصلہ آباد والوں، میں سوال پوچھتی ہوں، کارکن اس کی چوریاں کرنے کے لیے مارے کیوں کھائیں؟
میں تحریک انصاف کے کارکنوں سے پوچھتی ہوں کہ تم اس کی چوریاں چھپانے کے لیے کیوں تم اس کی حفاظت کے لیے آتے ہو؟ اس کو کہو اپنی حفاظت خود کرے. وہ جو توشہ خانہ کی چوریاں بیچ کر اس نے جائیدادیں بنائی ہیں، وہ پیسہ لائے اور اپنی حفاظت کا انتظام خود کرے. چاہے وہ تحریک انصاف کا کارکن ہو یا وہ کسی کی بھی جماعت کا کارکن ہو، کارکنان کی عزت میرے دل میں ہے اور کارکنان کو اس کی غلیظ مہم کا ایندھن ہم نہیں بننے دیں گے. تمہیں بزدل آدمی، تمہیں تحریک انصاف کے کارکن کا خیال ہو نہ ہو، مریم نواز شریف کو تحریک انصاف کے کارکن کا خیال ہے. اور فیصلہ آباد والوں، آج کسی نے وہ بینر پکڑا تھا کہ نواز شریف نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھو. نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے ایک ایک کر کے خود بول رہے ہیں کہ ہم نے سازش کی تھی. یہ ہوتے ہیں، یہ پاناما بینچ کے فیصلے نہیں ہوتے، یہ آسمانوں کے فیصلے ہوتے ہیں جن کو ماننا پڑتا ہے. فیصلہ آباد والوں، اور ایک اور بات سنو فیصلہ آباد والوں، بڑی ضروری بات ہے. جب یہ ایک دوسرے کے پول سارے سازشی جو سازش میں 2017 اور 18 میں شامل تھے، ایک ایک کر کے خود بول رہے ہیں. نہ صرف خود بول رہے ہیں بلکہ دوسرے چور جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پتہ بھی بتا رہے ہیں. ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا فیصلہ آباد والوں، پولیس کہیں کوئی چوری ہوئی تو پولیس پہنچی، پولیس نے وہاں سے 3 چوروں کو گرفتار کیا. جب پولیس گرفتار کر کے ان کو لے کر جا رہی تھی تو چوروں نے جاتے جاتے سوچا ہم تو پکڑے گئے. انہوں نے کہا وہ 2 چور چارپائی کے نیچے پڑے ہوئے ان کو بھی نکالو. تو اب جب ایک سازشی پکڑا جاتا ہے، ایک چور پکڑا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ وہ فلاں بھی شامل تھا. بھائی مریم نواز شریف نے ان کے نام کیا لینے ہیں، یہ خود ایک دوسرے کا نام لے رہے ہیں. ایک اور کیونکہ فیصلہ آباد ہے تو فیصلہ آباد کا اثر تو آئے گا. ایک اور لطیفہ یاد آ گیا، گرمیوں میں آج بھی چھتوں پر لوگ سوتے ہیں نا پنکھے لگا کر، تو ایک پوری بڑی فیملی چھت پر سو رہی تھی تو ایک شخص اٹھ کے تہجد پڑھ رہا تھا ان میں سے. تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اکیلا یہاں پر تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ باقی سارے سوئے ہوئے ہیں. تو جو قریب کی چارپائی تھی اس نے اٹھ کے اس کو تھپڑ لگایا. اس نے کہا کہ تم اپنی دعا مانگو، تم ہمارا نام کیوں لے رہے ہو ساتھ؟ اس نے کہا کہ تو اپنا نال ہے، تو ساڈیاں شکایتاں کیوں لانا پہ ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر مل کے سازش کی ہوئی ہے، مل کے چوریاں کی ہوئی ہیں تو اپنی اپنی پڑ گئی. اب سب ایک دوسرے کا نام لیں گے اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. فیصل آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ایک سازشی جب پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں شخص بھی سازش میں شامل تھا. عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان کی فکر رہتی ہے، ابھی بھی وہ اپنی بیماری بھول کر ملک کی خدمت کے لیے فکر مند رہتے ہیں. عمران خان پر مزید تنقید کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ کیا فیصل آباد کے غیور عوام کا لیڈر ایک بزدل ہو سکتا ہے؟ نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ جیل گیا لیکن اس نے اپنے کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا. کارکنوں کے سامنے نواز شریف اور اس کی بیٹی خود ڈال بن کر کھڑے ہو گئے. اور صرف فرار نہیں ہو رہے، جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. فیصل آباد والوں،
इलेक्शन आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। फैसलाबाद वाल के शेरों, टोबा टेक सिंह के शेरों, झंग के शेरों, चनियोट के शेरों, इलेक्शन सिर्फ लड़ना नहीं है, इलेक्शन जीतना है इंशाअल्लाह। लेकिन फैसलाबाद वालों, इलेक्शन से पहले कुछ फैसले होना बाकी हैं। क्या फैसलाबाद के गैरतमंदों को कबूल है कि एक तरफ बेगुनाह नवाज शरीफ की 200 पेशियां और दूसरी तरफ चोर, बल्कि महाचोर इमरान खान की 2 पेशियां कबूल है? मरियम नवाज फैसलाबाद में जलसे से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था, नवाज शरीफ कहते हैं फैसलाबाद का जलसा फैसला कुन होता है। फैसलाबाद वालों, आपके जोश व जज्बे और मोहब्बत को नवाज शरीफ का सलाम। हमने सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, हमने इलेक्शन जीतना भी है। ये जब अदालतें बुलाती है तो घर बैठ जाता है, बीमार हो जाता है, लेकिन अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने को तैयार है। फैसलाबाद का लीडर एक बुज़दिल नहीं हो सकता। इस लीडर ने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन रखी हुई हैं। एक्सपायर्ड वीजा इकामा, एक तरफ हसन नवाज शरीफ से फर्जी तनख्वाह ना लेना और दूसरी तरफ टिलियन वाइट अपनी बेटी छुपाना, कौन से झूठ बोलना, घड़ियां चोरी करना, घड़ियां चोरी करके चुप करके दुबई में जाके बेच देना, और फिर जानते हो, ये दिखाएं घड़ी, ये देखो, फैसलाबाद वालों, बड़े बड़े वजीर आजम देखे, फांसियां चढ़ते देखे, जिला वतन होते देखे, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर बाहर निकाले जाते देखे, मगर मैंने अपनी 76 साल की पाकिस्तान की जिंदगी में कभी कोई घड़ी चोर वजीर आजम नहीं देखा। और कहने वाले ये कहते हैं, इसके सपोर्टर्स, वो ये कहते हैं घड़ी तो चोरी की थी, क्या किया था? ये बात नहीं है फैसलाबाद वालों। जिसने घड़ी नहीं छोड़ी वो और क्या छोड़ेगा? जिसने खाना काबा वाली घड़ी, जो सऊदी अरब ने इसको तोहफे में दी थी, इस बेशर्म इंसान ने वो घड़ी भी चंद करोड़ के एवज बेच ली। और फैसलाबाद वालों, जानते हो उससे बड़ा जुर्म क्या था? वो दुबई घड़ी, जो घड़ी थी वो दुबई में बेची, और वो घड़ी बेचने के बाद वो करोड़ों रुपया फरागोगी एक चार्टर जहाज में रखकर इस्लामाबाद लेकर आई। दूसरों को कहता है मनी लॉन्ड्रर, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। और लोगों को चोर चोर कहता था। अपनी हालत देखो, अपना वो ये खुद भी चोर, इसकी जमात भी चोर, इसकी घरवाली भी चोर। इसकी घरवाली लोगों को कहती थी, अगर फाइल पे दस्तखत कराने तो मुझे 5 किरात हईरी की अंगूठी तोहफे में दो, तो फाइल पे दस्तखत करा लो। और एक साइड पे नवाज शरीफ का इकामा वाला बोगस केस, दूसरी साइड पर फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना के डाके, बेटी छुपाना, 190 मिलियन पाउंड 55 रुपए का गबन। उसको नवाज शरीफ 1 साल जेल काट कर गया। मुशर्रफ के दौर में 14 महीने अटक किले में जेल काट कर गया। और दूसरी तरफ ये चोर, बल्कि महाचोर, खुलेआम दंदनाता फिरता है। क्या ये फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वर्किंग कन्वेंशन से खिताब करें। उन्होंने कहा कि ज़मान पाक में खवातीन का इस्तेहसाल किया गया। इमरान खान ने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन को तैनात किया हुआ है। जब तक मुकदमात चलते रहेंगे, टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा।
مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن آنے والا ہے، آپ نے الیکشن صرف لڑنا نہیں بلکہ الیکشن جیتنا ہے۔ الیکشن سے پہلے کچھ فیصلے بھی ہونے ہیں کہ آپ کو قبول ہے کہ ایک طرف بے گناہ نواز شریف اور دوسری طرف عمران خان جیسا لاڈلا۔ مریم نواز کا یہ موقف تھا کہ بات صرف گھڑی چوری کی نہیں، جس نے گھڑی نہیں چھوڑی وہ اور کیا کرے گا۔ فیصلہ آباد والوں، میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھروسہ رکھنا، انشاءاللہ تعالی نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف آئے گا، اور جس دن نواز شریف آ جائے گا اس ملک میں خوشحالی کے دن انشاءاللہ تعالی واپس آ جائیں گے۔ فیصلہ آباد والوں، الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، انتخاب ہوگا، لیکن پہلے احتساب ہوگا۔ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز فیصل آباد میں تنظیمی ورکر کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا جس دن نواز شریف پاکستان میں آئے گا پاکستان میں خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ الیکشن ہوگا لیکن اس سے پہلے احتساب ہوگا۔ احتساب ہوگا تبھی پتا چلے گا کہ کس نے کتنی چوری کی ہے۔ جو گھڑی نہیں چھوڑ کے گیا اس نے کیا چیز چوری نہیں کی ہوگی۔ مریم نواز کا تنظیمی ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ نواز شریف نے ملک کو دھمکیوں کے باوجود ایٹمی طاقت بنایا۔ ہم سب تحریک انصاف کے مارے گئے کارکن کے لیے دعا گو ہیں۔ خواتین، وہ جو میرے بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، زندہ باد۔ پاکستان کے نوجوان اور مسلم لیگ نون یوتھ ونگ زندہ باد، اور شہباز شریف، اور ایک نعرہ لگانا جس سے فیصل آباد کے در و دیوار گونجے اور لندن تک آواز جائے، نواز شریف اور پاکستان